अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है आप सबका। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे। अल्लाह सुब्हाना व तआला आपकी तरफ बढ़ने वाले हर शर को खैर में बदल दे। तो आज मैं आपके लिए एक बहुत ही खूबसूरत टॉपिक लेके आई हूँ, और वो क्या है, हुब्बुल्लाह, हुब्बे इलाही, अल्लाह ताला की मोहब्बत। तो अल्लाह ताला कुरान पाक में क्या फरमाते हैं। अल्लाह सुब्हाना व तआला फरमाते हैं कि वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, कि वो लोग जो ईमान लाए वो अल्लाह ताला की मोहब्बत में शदीद होते हैं। तो आज हम चलें इस चीज़ के बारे में पढ़ते हैं। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, रब्बि ज़िदनी इल्मा, अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन, आमीन। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस दुनिया में इंसान अल्लाह ताला का सही मायनों में फरमाबरदार बंदा बनकर रहे, ये एक बड़ा ही मुश्किल काम है। क्या कि अल्लाह ताला का फरमाबरदार बंदा बन के रहना, यानी जहाँ पे अल्लाह सुब्हाना व तआला हमें फरमाते हैं चलो वहाँ पे चल पड़ना, जिस चीज़ से रोक दें वहाँ पे रुक जाना। तो इस चीज़ को कौन सी चीज़ मुश्किल बना देती है? इस चीज़ को ये चीज़ मुश्किल बना देती है कि इंसान के सामने नेकी और बुराई का रास्ता रख के इंसान को इख्तियार दे दिया गया है कि चाहे वो नेकी का रास्ता इख्तियार करे, चाहे वो बुराई का रास्ता इख्तियार करे। तो इख्तियार इंसान के अपने पास है। उसके बाद इसके लिए दो चीज़ें हैं जो इंसान को रास्ते में रुकावट बनती है। फर्स्ट, इंसान का नफ्स जो इंसान को बुराई पर आमादा करता है, और दूसरा शैतान। तो शैतान जो है वो इंसान का असली दुश्मन है, जो इंसान को नेकी के रास्ते से रोकता है। इसीलिए नफ्स के बारे में कहा गया कि जो बंदा नफ्स पर एक कदम रख लेता है तो दूसरा कदम जन्नत में रखता है, यानी अपनी नफ्स के ख्वाहिशात को कंट्रोल करके हम लोग जन्नत में जा सकते हैं। और दूसरी तरफ शैतान है जो इंसान के लिए बुरे कामों को मुज़य्यन करके दिखाता है। ज़ुय्यिना हुब्बन शहावात, जैसे कहा गया कि इंसान के लिए मुज़य्यन कर दिया, खूबसूरत बना दिया गया जो उसकी शहवात होती हैं उनको, उनकी ख्वाहिशात की मोहब्बत को। तो इन दोनों चीज़ों को कौन सी कंट्रोल करती है चीज़, कि जब भी हमने कोई काम करना है तो उसको कौन सी चीज़ कंट्रोल करती है? मोहब्बत। यानी जब भी इंसान ने कोई भी मुश्किल काम करना होता है ना, तो उसमें जो चीज़ इंसान को कंट्रोल करती है वो होती है मोहब्बत। मसलन एक माँ है, तो माँ के लिए एक जो मरहला होता है हमल का, वो एक बहुत मुश्किल मरहला होता है। एक बच्चे को पैदा करने का जो मरहला होता है वो एक बहुत मुश्किल मरहला होता है। लेकिन माँ ये सारे दर्द किस लिए बर्दाश्त करती है? औलाद की मोहब्बत में, कि अल्लाह सुब्हाना ताला ने उसके दिल में औलाद की मोहब्बत रखी है, कि वो पहले ख्वाहिश करती है कि अल्लाह ताला मुझे औलाद दे। फिर जब औलाद होती है उसके लिए तकालीफ़ बर्दाश्त करती है, फिर उसके लिए सारी ज़िंदगी मेहनत करती रहती है। उसके पैदाइश से पहले भी मेहनत करती है, फिर उसकी पैदाइश के बाद भी। इस सारी चीज़ों में, इस मेहनत में कौन सा आंसर रख दिया गया है? मोहब्बत का आंसर। हम हदीस में देखते हैं कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साहबजादे हज़रत इब्राहीम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने आखिरी सांस ले रहे थे, जो अल्लाह के नबी के बेटे थे। तो शदीद गम से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों से आंसू बहने लगे, मगर ज़ुबान मुबारक से क्या अल्फाज निकल रहे थे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे थे कि आँख आंसू बहाती है, दिल गमगीन है, मगर मुँह से हम वही बात कहेंगे जो हमारे रब को पसंदीदा है। फिर बच्चे को मुखातिब करके सिर्फ़ इतना फरमाया कि खुदा की कसम ए इब्राहीम, हम तेरे बाइस गमगीन हैं। जी, ये मुस्लिम की रवायत है। गर्ज़ ये कि जब हुब्बे इलाही होती है बंदे के दिल में, ये जज्बा होता है, ये एक ऐसा मुखलिस, हमदर्द और दिलसोज़ रफ़ीक है जो हर दम साथ रहता है, हर परेशानी में दिलजोई करता है और हर गम में हमारा सहारा बनता है। इसमें देखिए अल्लाह सुब्हाना ताला की मोहब्बत में हज़रत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान से ऐसा कोई भी जुमला नहीं निकला कि जो नाफरमानी वाला जुमला हो, बल्कि अल्लाह ताला की मोहब्बत में आपने मुस्बत अल्फाज का इस्तेमाल किया। और हमारे लिए भी क्या है कि जब हमारे दिल में अल्लाह सुब्हाना ताला की मोहब्बत होगी तो हम लोग जो है ना वो हर हाल में, मुश्किल में या आसानी में जो है ना वो मुस्बत रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे, और हमारे अंदर सब्र भी होगा और शुक्र भी आएगा। तो मोहब्बत करने की कुछ वजूहात होती है जिसकी वजह से हम लोग मोहब्बत करते हैं किसी से। इसमें मोहब्बत नफ्स होती है, ज़ात से मोहब्बत करना, फिर एहसान, हुस्न और जमाल, और उसके बाद यही वाली
3 4 چیزیں ہاں جی، ایک اور چیز جو ہوتی ہے کمال، کسی چیز کا کمال درجے کا ہونا، تو ہم ان کا تھوڑا سا سمجھتے ہیں کہ یہ چیزیں کیا ہیں۔ تو محبت نفس یعنی کہ اٹ سیلف، ذات سے محبت کرنا۔ ہر شخص اپنی ذات کو چاہتا ہے، وہ اپنی صحت، مال، اولاد کی سلامتی چاہتا ہے، کیونکہ وہ ان کی بقا کے لیے یعنی ان کی نشو و نما کے لیے اپنی ذات ہی کی بقا سمجھتا ہے، جانتا ہے کہ اس سے اس کا اپنا نام باقی رہے گا۔ لیکن جب انسان کے پاس حقیقی علم آتا ہے اور وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بارے میں جانتا ہے کہ اٹ سیلف انسان کچھ بھی نہیں ہے، اور اس کو وہ جو کچھ بھی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہے اور اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہے، جیسے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ ہم پہلے سے پیدا کر چکے، حالانکہ وہ کچھ بھی نہیں تھا۔ تو جب بندے کو پتہ چلتا ہے کہ میں تو حقیقت میں کچھ بھی نہیں تھا بلکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے پیدا کیا ہے، تو پھر جب انسان کو اللہ تعالیٰ کے بارے میں علم ہوتا ہے تو پھر انسان کیا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت کرنے لگ جاتا ہے۔ دوسری چیز کیا، احسان۔ انسان میں جذبہ محبت کا ایک نہایت قوی باعث احسان ہے۔ اگر کوئی شخص کسی کے ساتھ احسان کا سلوک کرتا ہے، یعنی اس کو مال دولت عطا کرتا ہے، اس کی حاجتوں کو پورا کرتا ہے، اس کی تکلیف کو دور کرتا ہے، تو آٹومیٹک وہ بندہ اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہے۔ تو جب ہمیں یہ پتہ چلے گا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری ہر طرح سے مدد کرنے والے ہیں، احسان کرنے والے ہیں ہم پہ، تو پھر ہم کیا کریں گے، اللہ تعالیٰ سے محبت کریں گے۔ جیسے اللہ تعالیٰ سورۃ ابراہیم میں فرماتے ہیں، غرض یہ کہ تمہیں ہر اس چیز میں سے دیا جو تم نے مانگی، اور اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو انہیں شمار نہ کر سکو گے۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان بڑا ہی ناانصاف اور بڑا ہی ناشکرا ہے۔ جی، تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں ہر وہ چیز دی ہے جو تم نے مانگی۔ جی، لیکن دینے کا طریقہ کیا اللہ تعالیٰ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بندے کے گمان کے مطابق ہے، یعنی ہم جس گمان اور سوچ کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے مانگیں گے، اسی سوچ اور گمان کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں عطا کریں گے۔ اس کے بعد تھرڈ پوائنٹ آ جاتا ہے کمال، یعنی انسان کس چیز کو پسند کرتا ہے، کمال ہونا چاہیے نا، میرا گھر ہو کمال درجے کا گھر ہو، میرے پاس کوئی بھی چیز ہو تو وہ کمال درجے کی ہو۔ انسان کی فطرت میں کمال سے محبت کا جذبہ بھی پایا جاتا ہے۔ مثلاً اگر کسی شخص کو یہ معلوم ہو جائے کہ فلاں حاکم بڑا عادل، غریب پرور، پرہیزگار ہے، وہ کسی ایسے دور کے مقام میں ہو جہاں سننے والا کبھی نہیں پہنچ سکے، تب بھی اس کی محبت بے اختیار اس کے دل میں پیدا ہوگی۔ تو غور کیجئے کہ اس سبب کی بنا پر صرف اللہ تعالیٰ ہی صرف اس ذات کی مستحق ہیں کہ اس سے محبت کی جائے، کیونکہ اس دنیا میں کمال صرف اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اندر پایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ کمال درجے کی چیزیں کسی ذات میں نہیں پائی جاتی، کہ اللہ تعالیٰ کا حسن ہے وہ کمال درجے کا ہے، اللہ تعالیٰ عطا کرنے پہ ہے کمال درجے، کیوں، واللہ علی کل شیء قدیر۔ یہ جو آیت ہے نا، یہ ہر چیز کو اپنے اندر گھیر لیتی ہے، واللہ علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر، خوبصورتی پر، عطا کرنے پر، اپنی ذات میں، کریشن میں، نشو و نما میں، ہر چیز میں کمال کس میں ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات میں۔ اس کے بعد حسن و جمال، انسان کس چیز سے محبت کرتا ہے، حسن و جمال سے محبت کرتا ہے، خوبصورتی سے محبت کرتا ہے۔ خاص طور پر جو لڑکیاں ہوتی ہیں وہ کس چیز کو پسند کرتی ہیں، حسن و جمال کو پسند کرتی ہیں، خوبصورتی کو پسند کرتی ہیں۔ لائف پارٹنر چاہیے خوبصورت، گھر چاہیے خوبصورت، بچے چاہیے خوبصورت، اپنی ذات چاہیے خوبصورت، فیس چاہیے، وائٹ فیس چاہیے۔ تو حسن و جمال کس چیز میں ہے، حسن و جمال سے محبت ایک فطری چیز ہے۔ ہر چیز کے حسن و جمال کے معنی یہ ہے کہ جو کمال اس چیز کے لائق اور ممکن ہو وہ اس میں پایا جائے، یعنی لڑکی جیسے ہم لوگ چاہتے ہیں، لڑکیاں چاہتی ہیں کہ ہمارا ہسبینڈ ہو تو وہ خوبصورت بھی ہو، سمجھدار بھی ہو، سپورٹیو بھی ہو، اور اس میں مال کمانے کی بھی کمال درجے کا مال کمانے والا ہو، ہمیں ساری آسائشیں دینے والا ہو۔ تو یہ سارا کمال یعنی حسن و جمال میں خوبصورتی بہت زیادہ، تو یہ ساری چیزیں بھی ہمیں کس میں ملتی ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ میں۔ دیکھیے جب آپ آسمان کو دیکھتے ہیں، جب میں آسمان کو دیکھتی ہوں تو اس میں کبھی بھی یہ چیز نہیں دیکھی کہ یعنی اس پہ جو بھی رنگ ہوتا ہے نا وہ خوبصورت ہوتا ہے،
یعنی اگر سٹارز ہیں تو وہ خوبصورت ہوں گے، اگر بادل ہیں تو وہ خوبصورت ہوں گے، اگر سورج ہوتا ہے آسمانوں پہ تو وہ خوبصورت ہوتا ہے، اگر دن کے وقت اسکائی بلو کلر ہوتا ہے وہ خوبصورت ہوتا ہے۔ تو جو کچھ بھی آسمان پہ جون سا بھی رنگ ہوتا ہے نا وہ خوبصورت ہوتا ہے۔ جب ہم فصلوں کو دیکھتے ہیں خوبصورت، جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ خوبصورتی کس میں پائی جاتی ہے، کمال درجے کی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ تو پھر جب ہم لوگ ان چیزوں کا یقین کر لیں گے اپنے اندر تو پھر ہمیں پتہ چلے گا کہ اصل محبت اور کمال محبت کا حق صرف اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ہے، کیونکہ وہی ہمارا خالق مالک ہے اور اسی کی ربوبیت کے باعث ہم زندہ ہے۔ اس کے احسانوں کی بارش اسباب کے پردے سے ہم پر جاری و ساری ہے۔ وہی تمام مخلوق پر احسان کرنے والا اور ہر وجود کا اپنے فضل سے نوازنے والا ہے۔ اس نے پہلے انہیں وجود کی دولت بخشی، پھر انہیں نعمتوں سے مالا مال کیا۔ خدا فراموشی کیوں؟ پھر ہمیں ایسا کیوں ہے کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے لا علم ہیں؟ تو ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے لا علم کس وجہ سے ہے؟ کہ دین سے لا علمی کی وجہ سے۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں عمل کی طرف آنا ہے۔ تو عمل کا پہلا قدم کیا ہوگا؟ اس سفر کا پہلا قدم توبہ ہے۔ تو چلیے آئیے ہم سب لوگ اس چیز کا تہیہ کرتے ہیں کہ ہم لوگ صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے محبت کریں گے۔ تو اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ ہمیں توبہ کرنی ہے، اپنے پچھلے تمام گناہوں سے توبہ کر کے اللہ تعالیٰ کے نافرمانیوں کو چھوڑ کے تو اللہ تعالیٰ کے راستے کی طرف آنا ہے۔ اگر اب ایک جملہ بولا جاتا ہے کہ شاید یہ حدیث قدسی ہے، اگر تم وہ پسند چاہو گے جو تمہارا رب چاہتا ہے تو تمہارا رب تمہیں وہ دے گا جو تم چاہتے ہو۔ یہ مجھے یاد نہیں آ رہا کہ یہ قول ہے یا کیا ہے، لیکن یہ ہے کہ اگر تم وہ چاہو گے جو تمہارا رب چاہتا ہے تو تمہارا رب تمہیں وہ دے گا جو تم چاہتے ہو۔ تو جب ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محبت کو پرائرٹی دیں گے تو اللہ تعالیٰ ہماری پرائرٹیز کو پرائرٹی نمبر 1 رکھیں گے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں ان کنتم تحبون اللہ، معذرت، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، تم میرا شکر ادا کرو نہ شکری نہ کرو۔ تو جب ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں تو یعنی ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اپنے دل میں کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اپنے دل میں کرتے ہیں۔ اور ایک میں جگہ پہ آتا ہے کہ جب تم اللہ تعالیٰ کو مجلس میں کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ تمہارا ذکر تمہاری مجلس سے بہتر مجلس یعنی فرشتوں کی مجلس میں کرتے ہیں۔ تو حب الہی کے لیے کچھ کام ہیں جو ہمیں کرنے ہیں، اور وہ کیا ہے؟ قرآن کریم کی اس طرح تلاوت کرے کہ ہر لفظ معنی مفہوم اور اس کے تقاضوں پر غور و فکر اور تدبر ہو۔ یعنی قرآن کو الفاظ کی ادائیگی بھی صحیح ہونی چاہیے، معنی بھی آنے چاہیے اور اس پر غور و فکر بھی ہونا چاہیے۔ تو سیکنڈ پوائنٹ کیا ہے کہ نوافل پڑھنا۔ سب سے زیادہ انسان کو جو قرب حاصل ہوتا ہے وہ نوافل کے ذریعے ہوتا ہے۔ فرسٹ پوائنٹ جو ہے قرآن پاک کی تلاوت کرنا، تو حضرت علی کہتے ہیں کہ جب میرا دل کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے میں باتیں کروں تو میں نماز پڑھتا، اور جب میرا دل کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے باتیں کرے تو میں قرآن پڑھتا۔ ٹھیک ہے، تو جب آپ قرآن پڑھیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ کلام کریں گے، آپ کے مسائل کا حل بھی بتائیں گے اور آپ کے ساتھ کلام بھی کریں گے۔ سیکنڈ پوائنٹ نوافل۔ ایک دفعہ ایک شخص سے اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ تم مانگ لو جو مانگنا ہے۔ تو وہ اللہ کے نبی کے غلام تھے تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں جنت میں آپ کا ساتھ مانگتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا کہ نوافل کے ذریعے میری مدد کرو، یعنی جب بندہ نوافل پڑھتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد ہر حال میں اللہ تعالیٰ کے ذکر کا اہتمام کرنا۔ یہ ذکر زبان سے بھی ہو سکتا ہے، عمل سے بھی ہو سکتا ہے، یعنی ہر حال میں۔ جیسے جب کوئی اچھی چیز دیکھے تو اس پہ سبحان اللہ بولے، جب کوئی بری چیز دیکھے تو اس پہ استغفر اللہ بولے، جب جنت کی یاد آ جائے تو اس پہ اللہ تعالیٰ سے جنت کا سوال کرے، جب جہنم کی یاد آ جائے تو اس پہ توبہ استغفار کرے، اپنے گناہوں سے اور جہنم سے پناہ مانگے۔ پھر اسی طرح جب بھی ہم کوئی کھانا کھائیں تو اس سے پہلے بسم اللہ پڑھ لے، جب بھی ہم سیڑھیاں چڑھے اس سے پہلے دعا پڑھ لے، سیڑھیاں اترتے وقت دعا پڑھ لے، بیت الخلاء کی دعا پڑھ لے، ہر کام سے شروع اور اینڈ والی دعائیں پڑھ لی تو ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے، اور ویسے بھی جس بھی مجلس میں بیٹھے اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کا ذکر کریں۔ اس طرح سے ہم ذکر کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد اس عمل کی کوشش کرنی چاہیے کہ جب نفس کی خواہش زور لگائے تو آدمی اپنی پسند کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کی پسند کو اختیار کرے۔ تو ہمارا چوتھا پوائنٹ کیا ہوگا؟
اللہ تعالیٰ کی پسند کو پرائرٹی دینا، یعنی ایک فنکشن پہ آپ نے جانا ہے، آپ کا دل کر رہا ہے کہ آپ بال کھول کے میک اپ کر کے اور بغیر حجاب کے چلے جائیں، لیکن آپ کیا کرتے ہیں، آپ کور کر کے نقاب کر کے چلے جاتے ہیں۔ تو یہ آپ نے اپنی پسند کو چھوڑ کے اللہ تعالیٰ کی پسند کو پرائرٹی دی، پھر اللہ تعالیٰ بھی آپ کو ویسا ہی اس کا بدلہ دیں گے۔ اس کے پاس 5واں پوائنٹ کیا ہے کہ دل میں اللہ تعالیٰ کے اسماء صفات کا مطالعہ کرنا، یعنی دل میں اس پر غور و فکر کرنا، اللہ تعالیٰ کے اسماء صفات پر، یعنی اللہ تعالیٰ کی صفات کو یاد کرنا، جیسے اللہ غفور الرحیم، ذوالجلال والاکرام، اس کے بعد خالق الباری المصور، السلام، الودود، بہت زیادہ محبت کرنے والا، بے انتہا محبت کرنے والا۔ تو ان سارے ناموں پر غور و فکر کرنا، ان کا ترجمہ یاد کرنا، ان ناموں کو یاد کرنا، پھر ان ناموں کو اس کا ذکر کرنا۔ پھر اس کے بعد ہم کیا کریں، اس کے بعد جو اوقات اللہ تعالیٰ کے آسمانی دنیا پر نزول کے، یعنی تہجد کے وقت کوشش کریں کہ ہم لوگ قیام اللیل کر سکتے ہیں اس کے لیے۔ پھر اس کے بعد اچھے لوگوں کی مجلس اختیار کرنا، نیک لوگوں کی مجلس اختیار کرنا، ٹھیک ہے، یہ 8واں پوائنٹ ہو گیا۔ اس کے بعد 9واں پوائنٹ کیا ہوگا کہ ان تمام اسباب ذرائع سے اجتناب کرنا جس کی وجہ سے انسان کے دل اور اس کے رب کے درمیان دوری پیدا ہوتی ہے، یعنی کٹ آف کر دیں غلط چیزوں کو، نیگیٹیو چیزوں کو، سانگس کو، گانوں کو اپنی زندگی سے نکال دینا چاہیے ہمیں، اور غلط قسم کی ویڈیوز دیکھنا، غلط قسم کے لوگوں میں بیٹھنا، تو اس چیز سے ہمیں اپنے آپ کو بچا کے رکھنا چاہیے۔ اور 10واں پوائنٹ کیا ہے کہ سب سے بڑھ کر یہ کہ اللہ تعالیٰ کے حضور دل کی انتہائی انکساری کے ساتھ حالت میں پیش کرنا، یعنی جب بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں جائیں تو عاجزی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے ہاں اپنے آپ کو پیش کرنا۔ تو یہ کچھ باتیں تھیں جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی کہ کون کون سی چیزیں ہیں جن کے ذریعے ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کن چیزوں کی بنا پہ ہم محبت کریں، اور کون سی چیزیں ہیں جو ہمیں اپنے اندر لے کے آنی ہیں، اور اس کے لیے کچھ پوائنٹ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اس کے لیے ایک بڑی خوبصورت دعا بھی ہے، اللہم انی اسألک حبک و حب من یحبک والعمل الذی یبلغنی حبک، اللہم اجعل حبک احب الی من نفسی و مالی و اہلی و من الماء البرد۔ اے الہی، میں آپ سے سوال کرتی ہوں آپ کی محبت اور محبت آپ سے محبت کرنے والوں کی، اور ایسے عمل کی جو ان پہنچا دے مجھے آپ کی محبت تک۔ الہی کر دے اپنی محبت بہت زیادہ، بہت محبوب میرے طرف، میری جان سے، میرے مال سے، میرے اہل سے، اور ٹھنڈے پانی سے۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہیں سنی باتوں کو قبول فرمائے، اور مجھ سے جو بھی غلطی کوتاہی ہوگی اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرمائے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت کاملہ عطا فرمائے، مجھے بھی ہدایت کاملہ عطا فرمائے، اور ہمیں ایمان اور صحت والی زندگی عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔